सब का कोई ना कोई महबूब होता है। कुछ बेबाक होते हैं, बोल पड़ते हैं, कुछ ये कि बोल नहीं सकते, आंसू बन के बाद छलक पड़ती है। बस एक दिन बोल पड़े, फिर बरेली के इमाम भी कहने लगे ठीक है, फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें। दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। मैं क्या करूं, मजबूर हो गया हूं। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। तशरीफ रखे, बैठे रहे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। भाई बैठ जाएं, आप पैसे लेके बैठ जाएं, आप समझ नहीं रहे बात को, सब बैठ जाएं। आप बड़ा इतना खूबसूरत माहौल है, तशरीफ देखिए जरा। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी है, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं, तुझ से दर दर से सग। ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो जिसने शेर कहना था, दीवान बनाना था तो बोल गया। ना, इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है। ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है। ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ। इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे। वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते, हम निरे मुरीद नहीं हुए। हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है। हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझ से दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज। मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था। तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं। तो मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमजान की टिकटें बुक होती हैं, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है। लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुंचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नजर से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी। मेरा तो वो जो अंदर वलवला था, वो मैंने आला हजरत का लहजा मुस्तार लेके अपने अंदर ठंडक पैदा की थी। कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार। ये आदमी झूठ नहीं बोलता, वल्ला ये हमेशा सच कहता है। मैं ये हमेशा सच कहता है, ये सच कहने लगे लोगों, ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मौला अली का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मेराज से लौटने वाले दूल्हा को देखकर सैयदना बिलाल का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ हजरत सलमान फारसी जिन्होंने सदियों बाद रुख देखा था, सिर्फ उन्हीं का दिल बेकरार नहीं। ये 14 सदियों के फासले पे जब हमने देखा है ना, जब मिस्किनों ने देखा है, गरीबों ने देखा है, तो उनका दिल भी करता है कि पेशे नजर है वो नौबहार। वल्लाह सजदे को दिल है बेकरार। लेकिन अब बोले, कहने लगे रोकिए सर को रोकिए, अरे रोकिए सर को, अरे रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है।
اور ساری زندگی انسان پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی 10 روپے استاد سے مل جائے نا، کاش آپ استاد والے سارے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کیا کہا، تو پتا ہوتا۔ ساری زندگی مال آتا ہے انسان کو، لیکن شیخ سے جو 100 روپے کا نوٹ کبھی ملا ہوتا ہے نا، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان نے کھانے ہیں، ہم نے بھی زندگی میں مہنگے مہنگے ہوٹل دیکھے، پر وہ جو اماں چپاتیاں پکاتی تھی نا، اور پوچھیدہ سیدھا امی جی روٹی پک گئی ہے تو وہ فرمان سان تو پیڑی لے کے میرے کول ہی آ جا، تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی ولولہ ہوتا ہے، کچھ شکر ادا ہو نہیں سکتے، کچھ جگہوں پہ انسان شکریہ کا حق ادا کر نہیں سکتا، اس نے نوازا اتنا ہوتا ہے نا۔ تو جب استاد کا، شیخ کا، ماں باپ کے ساتھ یہ والہانہ پن ہے، تو جس کو ساری عزت ہی مدینے والے محبوب نے دی ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ کسی شاعر نے سادہ ترجمہ کیا تھا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میرے کالج کے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا یار نوکری سے بڑے تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن چلے نا ٹھنڈے علاقے میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تو تھکا ہوگا، ہماری تو نوکری بڑی مزیدار ہے، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیلے گزر گئی۔ جب سارا کچھ ملا دروازہ محبوب سے ہے نا، تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب ہم مدینے گئے نا، پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کہتا ہے ننگے پاؤں چلیں، کوئی کہتا ہے نظر جھکا کے چلیں، کوئی کہتا ہے ظاہر کوے جنا آہستہ چل، چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں سب کا اپنا اپنا ولولہ تھا، تو ہمیں چونکہ ملا ہی سارا کچھ حضور سے ہے، تو ہمارے دل سے ہوک اٹھی، ننگے پاؤں چلنے سے بھی ذوق نہیں پورا ہوا، کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ میں پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ سچ کہتا ہے، یہ دل سے کہتا ہے، یہ ایمان سے کہتا ہے، یہ بیٹھتا بریلی میں ہے، پر پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر نعت کہتے ہیں۔ یہ کہیں سے بھیک لے کے خیرات لے کے کلام کہتا ہے۔ داغ دلوی نے بھی کہا تھا کہ مولوی اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتا، اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ اس نے بھی کہا تھا، ہم اس کے جملے سے پورا اتفاق کریں نہ کریں، کہہ گیا تھا وہ بھی۔ لیکن فاضل بریلوی کہتے ہیں سب نے آداب لکھے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا دور بڑا پریشانیوں کا دور ہے۔ لوگ ہمیں دینی تعارف والا سمجھ کے دعا کرانے کی نسبت سے دکھ بتاتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ بڑی بڑی تکلیف اور آزمائش میں ہے لوگ، اور کوئی نیند کی دوائی کھا کے سوتا ہے، کوئی نفسیات کے ڈاکٹر سے سیشن لیتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ فاضل بریلوی نے حال بتایا ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک ایک شعر کو کھولا جائے تو کئی کئی صفحے بنے۔ یہ سارا سلام رضا اس کی شرح کر دی جائے تو سیرت پر مضبوط کام ہو جائے، فضائل شمائل خصائل اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ یکجا کر لیے جائیں، یہ بھی ایک تحقیقی مقالہ ہو جائے۔ بس بات سمیٹ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل پریشان ہونا تو بعض اوقات کسی کو دکھ سنا کے بھی بندہ ہلکا ہوتا ہے۔ نہیں آپ کسی سے کہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں جمعے میں دعا نہ کرائیں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نہیں کوئی ضرورت تو نہیں۔ یہ بڑا بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے، چٹی چادر بڑی جلدی اس پر دھبا نظر آتا ہے، بڑا محتاط ہو کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے بھائی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں پریشان ہو، دکھی ہو، تکلیف میں ہو، لوگوں کو دکھ سناؤ گے تو شاید کوئی سمجھ نہ لے کہ یہ کسی امداد کا طلبگار ہے۔ فرماتے ہیں بڑے دکھی ہونا تو میرے نبی کی نعت پڑھا یا سنا کرو، حضور کی سیرت پڑھا یا سنا کرو، کریم کی بات کیا کرو۔ حضور کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے
بسا دیے ہیں اور میں ان کے نثار، کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. یہ میں ان کے نثار کا ترجمہ کروں جو ہماری مائیں کیا کرتی تھی. اس کا ترجمہ ہے میں واری جاواں، میں قربان جاواں، میں صدقے واری جاواں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور چلے اقبال نے بھی کچھ باتیں کی تھیں، لیکن بعض اوقات بعض چیزوں پر بعض لوگوں نے کلام کیا. فاضل بریلوی نے بھی ایک بات کی ہے، لیکن لہجہ دیکھیں کیسا انوکھا ہے. کہنے لگے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور یہ جو اسٹیج پہ سجے ہوئے لوگ ہیں اور میری طرح کے بہت سارے غریب گھروں سے اٹھے ہوئے بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ ہے یہ کیا ہوا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگ، بس میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، بڑا خوبصورت باوقار اور بڑا ولولہ انگیز یہ اجتماع ہے. عالی مرتبت استاذ العلماء عمدۃ الفضلاء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سجایا ہے اور میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی ہے کہ اتنے بڑے بزرگوں کے بیچ لا کے کھڑا کر دیا ہے. کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. بہرحال چونکہ یہاں استاد الاساتذہ حضرت قبلہ حافظ عبد الستار سعیدی صاحب، صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب، حضرت علامہ ظہیر احمد بٹ صاحب، ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب، ایک بڑی تعداد علماء اور مشائخ کی موجود ہے، تو میں کوئی انوکھی بات یا کوئی انفرادی بات تو نہیں کر سکوں گا. میں تو اس لیے بھی محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب بنیادی طور پر ایک زبردست استاد ہیں اور ڈھیر سارے علماء کے استاد ہیں. اس طرح کے لوگ جب مائک سنبھالتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں، تو یقیناً یہ میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ چلے ہم اس صف میں کھڑے ہیں جہاں اس طرح کے بزرگ ترین لوگ موجود ہیں. مجھے جب حضرت نے حکم ارشاد فرمایا تو مجھے پتا تھا کہ میں یکم کو کراچی میں ہوں. آپ نے 2 تاریخ فرمائی تو میں نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، حالانکہ وہ بچہ بعد میں مجھے کہنے لگا کہ 1 دن کا تو آپ اس میں کوئی ڈیفرنس کر لیتے، بعض اوقات فلائٹ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں خاموشی سے آپ کو اظہار کر لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے. میں جامعہ نظامیہ یا اس کے اساتذہ کے بارے میں اگر کوئی جملہ کہوں گا بھی تو میں ان کی عظمتوں میں کوئی اضافہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جامعہ، اس جامعہ کا کام، اس کا اسلوب، اس کا طرز، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو اکابرین اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے، حضرت رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری اپنی ذاتی رائے صرف ایک جملے میں ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد پر پختہ ہونے کے باوجود اور نظریات پر پورے مضبوط ہونے کے باوجود دور جدید کے تمام تقاضوں سے بھی آگاہ تھے. یہ شاید عوام کے لیے بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقائد و نظریات کے تو بڑے پختہ ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ تقاضوں سے آگاہ نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح کے لوگ تھے جو مضبوط بھی بڑے تھے اور تقاضوں سے بھی آگاہ تھے. جی جی، جیسے حضرت جیسے حضرت کو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا، استاد صاحب کی طبیعت پر انحصار ہے، تو آپ کا تشریف لانا باعث برکت ہے.
میرے دوستو، چند ایک گزارشات نہایت مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، دانائی بھی سکھائیں گے، تدبر بھی سکھائیں گے، سمجھ بوجھ بھی سکھائیں گے۔ وہ کتنی کو بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بالکل ساتھ فرما دیا ہے کہ تمہیں کتاب بھی سکھائی جائے گی اور حکمت بھی سکھائی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن دانا نہیں ہوتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے وسائل رکھتے ہیں، ان کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہوتی ہے مالی طور پر، لیکن سمجھدار نہیں ہوتے۔ میری رائے یہ ہے کہ کمانا اتنا بڑا فن نہیں جتنا کمائے ہوئے پیسوں کو لگانا فن ہے، کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے اخراجات کو کیسے مینج کیا۔ کامیاب وہ تاجر ہوتا ہے جسے لگانے کا فن آئے، گھر کا سربراہ بھی وہ کامیاب ہوتا ہے جو اخراجات کو صحیح طور پر ترتیب دے سکے۔ بعض اوقات ایک وقت میں بہت سرمایہ آنے لگتا ہے تو اخراجات اتنے بڑھا لیے جاتے ہیں کہ پھر بعد میں ان کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ بڑی شہرت عطا کرتا ہے، بہت زیادہ باصلاحیت نہیں ہوتے، بہت بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، لیکن شہرت اللہ دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی کام نہیں لے پاتے کیونکہ دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ آپ ذرا زیادہ توجہ کریں میری بات پر، میں نے واقعی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ میرے عزیز، دانائی، حکمت اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے کسی شخص کو، اسے سمجھ بوجھ نصیب ہو، معاملہ فہمی نصیب ہو، وہ جذباتی آدمی نہ ہو، رد عمل دینے میں جلدی نہ کرتا ہو، اس کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ کسی نے ایک پوسٹ کر دی اس کے بارے میں تو پھر وہ ساری صلاحیتیں اپنی اسی کو جواب دینے میں ضائع کر دے اور اس کا اپنا کام رہ جائے۔ وہ سیاںا آدمی ہو، سمجھدار ہو، پھر وہ دنیا میں کچھ کر جاتا ہے، کوئی خدمت اس سے ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 55 علوم، اور اب جو جدید لوگ تحقیق کر رہے ہیں 75 علوم، اور میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، ایسے علوم نہیں کہ بس لکھ دیے کہ اس میں ماہر تھے، باقاعدہ اس پر آپ کی تصانیف موجود ہے، اس پر ریسرچ ہوتی ہے، اس پر مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، اس پر سیمینارز ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے فاضل بریلوی، آپ ذرا توجہ کیجئے گا میری بات پر، لیکن کمال پتہ کیا حاصل تھا؟ وہ جتنے بڑے عالم تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی انہیں حکمت بھی عطا فرما رکھی تھی، بڑی دانائی سے، بڑی سمجھ بوجھ سے، بڑی حکمت سے۔ دیکھیں، بات بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کرنے کا، بتانے کا، سمجھانے کا، پڑھانے کا سلیقہ سب کو نہیں آتا۔ بات ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک شخص سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بڑے افسوس کی بات ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے سزا دو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک شخص نے کہا میں ایک صوفی درویش باعمل عالم کو جانتا ہوں، بڑے رسوخ رکھنے والے ہیں کتاب و سنت میں، تو اگر آپ کہیں تو میں دعوت دوں۔ ان کو بھی بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ تعبیر بتائیے۔ بس بھائی جان ذرا خاموش ہوں، آپ کی مہربانی، آپ کی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ محفل سے لوگوں کا پیار ہے تو اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا انتظام بہترین ہے اور مکمل ہے، بس دو چار باتیں آپ توجہ کریں۔ ایک عالم کو بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھی ہے۔ میری بات آپ سن چکے نا؟ پہلے سے پوچھا کہ سارے دانت ٹوٹ گئے تو وہ کہنے لگا سارے رشتہ دار، بیوی بچے سب مر جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ اس نے کہا اسے کوڑھے مرواؤ، میں نے پھر جی کے کیا کرنا ہے، اپنوں کے بغیر کیا زندگی ہوتی ہے بھلا۔
دوسرے تعبیر کرنے والوں کو بلایا، وہ بڑے دانا تھے، حکمت والے تھے، ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ کہا کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگے تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماعتوں کا شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی بات بھی تو آپ کچھ کرے نا۔ آپ دیکھیں نا، دو بھائی بیٹھے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا، چھوٹے کی ڈگری بھی زیادہ ہے اور نوکری بھی بڑی ہے اور سرمایہ بھی زیادہ ہے، اور بڑا بھائی تعلیم بھی اپنی آگے نہیں بڑھا سکا، بس معمولی سی تعلیم لی ہے، اور عہدہ بھی بڑا نہیں ہے اور سرمایہ بھی زیادہ نہیں ہے اور سوسائٹی میں شہرت بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی ان دونوں سے پوچھے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو پوچھنے والے نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی جلدی بتائیے گا۔ اس نے عہدہ پوچھا ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے، تو عمر پوچھ رہا ہوتا ہے، عہدہ تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے، منصب یا اعزاز تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑا عجیب انداز حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو دیکھو نا، پوچھنے والا بھی جانتا ہے کہ میں امام الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ بھی جانتا ہے کہ میں رسولوں کے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ جانتا ہے، اور اس نے عمر پوچھی ہے۔ لیکن حکمت والے لوگوں کی بات ہی الگ ہے، وہ یہ نہیں کہا کرتے کہ عبارت یوں ہی لکھی ہوئی تھی، وہ یوں نہیں کہا کرتے کہ جناب میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لہذا یہ اعتراض ہے، یہ جواب ہے۔ وہ تو ساری تیاری پہلے سے کراتے ہیں، دانا جو ہوتے ہیں، جو کل کو اعتراض وارد ہونا ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ پہلے سے کھول کر خود بتا کے جواب دیتے ہیں۔ یہ دانا لوگوں کا کام ہے۔ ذرا غور تو کرنا، حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والے نے عمر ہی پوچھی تھی، پر جواب دیا تو شاید سارے ادیب قلم چھوڑ جائیں، شاید شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے سارے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، سارے اچھا جملہ کہنے والے، اچھی بات کرنے والے اور معنی خیز جملوں کے متلاشی شاید تھوڑی دیر کے لیے اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے قدموں میں سارا کلام رکھ دیا۔ بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں تو ہر چیز پیش کرنے کو دل کرتا ہے، کیا دھلا ہوا جملہ ہے، کیا مشک و عنبر اور گلاب سی کھلی ہوئی گفتگو ہے، کیا بات میں رانائی اور وزن ہے۔ حضرت عباس چچا ہیں، حضور علیہ السلام کے والد کے بھائی ہیں، اعزاز رکھتے ہیں، کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں، پیدا پہلے۔ اب یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مفتی صاحب بذات خود ایک استاذ ہیں بنیادی طور پہ، لیکن اب وہ کوئی بات کرنا بعضوں کا ضروری بھی ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ بعضوں کا تصوف کی وہ خاص چاشنی جو خاص صوفی کے ہاں ملتی ہے وہ مولوی کے ہاں نہیں ملتی، اور پھر اس کا فائدہ بھی بعض جاہل صوفیاء اٹھاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ آدمی وہاں سے کوئی تلخ یا ترش بات سن کے آیا ہے، تو پھر وہ اور زیادہ اس میں ملمہ سازی کرتے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور اچھے جملے تلاش کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ، ان کا کام کیلو کال سے ہے، ہم تمہیں مستی اور حال کی کوئی بات سناتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے؟ وہ سارا دن شریعت کی حدود بتاتے تھے، یعنی فتویٰ لکھتے تھے، وہ خط کھینچتے تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کس درجے میں ہے۔ وہ سارا دن حدود کھینچتے تھے،
लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मुफ्ती साहब उस्ताद हैं, फिर भी जब खिताब के लिए उठते हैं तो कमाल खिताबत करते हैं। वो बुनियादी तौर पर फतवा लिखते थे, उनकी शोहरत एक मुफ्ती की है, लेकिन कमाल पता क्या है कि अंदर कुछ वलवला भी तो होता है ना, कभी कभी अंदर कुछ तड़प भी तो पैदा होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि मुफ्ती का कोई महबूब नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना कि सरफ नहव के मसले बताने वाला किसी से प्यार नहीं करता। ओ भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि जो बैठ के इबारत हल करता है वो दिल के मसलों को नहीं जानता, उसके भी दिल के मसले होते हैं, उसका भी कोई महबूब होता है, उसका भी कोई अपना होता है। आला हजरत फाजले बरेलवी भी बोल पड़े, मेरी तरफ देख रहे हैं आप, आला हजरत फाजले बरेलवी भी बोल पड़े। कहा था ना हजरत सिद्दीक अकबर ने कि या रसूल अल्लाह आपको सजदा करने को, मेरी तरफ देखो यार, भाई इधर देखना, मोबाइल वाले भाई इधर देखो। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया था ना, हुजूर सजदा करने को जी चाहता है। फरमाया नहीं, सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज नहीं। तो मैंने कहा ना कि सबका कोई ना कोई महबूब होता है। कुछ बेबाक होते हैं, बोल पड़ते हैं, कुछ ये कि बोल नहीं सकते, आंसू बन के बाद छलक पड़ती है। बस एक दिन बोल पड़े, फिर बरेली के इमाम भी कहने लगे ठीक है, फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें। दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। मैं क्या करूं, मजबूर हो गया हूं। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। खुशी रखते, बैठे रहे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। भाई बैठ जाएं, आप पैसे लेके बैठ जाएं, आप समझ नहीं रहे बात को, सब बैठ जाएं। आप बड़ा इतना खूबसूरत माहौल है, तशरीफ देखिए जरा। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी है, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं, तुझ से दर दर से सग ना, इसे शेर ना समझना। ये वो शख्स नहीं है कि जो जिसने शेर कहना था, दीवान बनाना था तो बोल गया ना, इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है। ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है। ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ। इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे, वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते। हम निरे मुरीद नहीं हुए, हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है। हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझ से दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो, ये गुलामी का रंग, ये अंदाज। मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था। तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं। तो मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमजान की टिकटें बुक होती है, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है। लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुंचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नजर से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी। मेरा तो वो जो अंदर वलवला था,
وہ میں نے اعلیٰ حضرت کا لہجہ مستعار لے کے اپنے اندر ٹھنڈک پیدا کی تھی. کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار. یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا, واللہ یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے. یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے. یہ سچ کہنے لگے لوگوں, یہ صرف ابو بکر صدیق کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف مولا علی کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف معراج سے لوٹنے والے دولہا کو دیکھ کر سیدنا بلال کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف حضرت سلمان فارسی جنہوں نے صدیوں بعد رخ دیکھا تھا صرف انہی کا دل بے قرار نہیں. یہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ جب ہم نے دیکھا ہے نا, جب مسکینوں نے دیکھا ہے, غریبوں نے دیکھا ہے, تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار. واللہ سجدے کو دل ہے بے قرار. لیکن اب بولے, کہنے لگے روکیے سر کو روکیے, ارے روکیے سر کو, ارے روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. اور ساری زندگی انسان پیسے خرچ کرتا ہے, لیکن کبھی 10 روپے استاد سے مل جائے نا, کاش آپ استاد والے سارے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کیا کہا, تو پتا ہوتا. ساری زندگی مال آتا ہے انسان کو, لیکن شیخ سے جو 100 روپے کا نوٹ کبھی ملا ہوتا ہے نا, اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. ساری زندگی انسان نے کھانے ہیں, ہم نے بھی زندگی میں مہنگے مہنگے ہوٹل دیکھے, پر وہ جو اماں چپاتیاں پکاتی تھی نا, اور پوچھیدہ سیدھا امی جی روٹی پک گئی ہے تو وہ فرمان سان تو پیڑھی لے کے میرے کول ہی آ جا, تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر بنے ہوئے ہیں. تو وہ کبھی کبھی بلبلہ ہوتا ہے, کچھ شکر ادا ہو نہیں سکتے, کچھ جگہوں پہ انسان شکریہ کا حق ادا کر نہیں سکتا, اس نے نوازا اتنا ہوتا ہے نا. تو جب استاد کا, شیخ کا, ماں باپ کے ساتھ یہ والہانہ پن ہے, تو جس کو ساری عزت ہی مدینے والے محبوب نے دی ہو.